अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जहां जहां दुनिया भर में लोग ईद मना रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक। आज की इस वीडियो में आपके साथ इन पर्टिकुलर दो तीन मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो शेयर करेंगे। ऑब्वियसली दो मुख्तलिफ नोट्स आए हैं दो जजेस की जानिब से, जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत कर रहे हैं या उस बेंच का हिस्सा हैं या हिस्सा रहे हैं। और वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर हमें वक्त पहले नहीं मिल सका कि इसके ऊपर वीडियोस कर सकें। एक तो उसकी तफसीलात आपको एक ब्रीफ सा आपको बताएंगे उनके बारे में, और उसकी वजह बताएंगे, और कुछ दीगर एस्पेक्ट्स भी जो अभी तक आप तक नहीं पहुंचे वो बताएंगे। और उसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि ईद के बाद अब जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसके खिलाफ एक सख्त फैसला आ रहा है, और ये हमारी इतलात भी हैं और कुछ हमारी असेसमेंट है। और दूसरी जानिब एक और फैसला जो कि रिजर्व्ड है, मगर अभी तक उसके ऊपर इतना चर्चा नहीं हुआ। वो फैसला है जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। नोटिफिकेशन उनका हो चुका है 17 सितंबर को। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है 16 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर में क्यूरेटिव रिव्यू को सुना था, जो अपील आई थी हुकूमत की जानिब से कि हम क्यूरेटिव रिव्यू विदड्रॉ करना चाहते हैं, जो गुज़िश्ता हुकूमत ने फाइल किया था। बैरिस्टर फरोग नसीम उस वक्त वजीर कानून थे, और उसके बाद मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो इन्होंने एक साल गुजर जाने के बाद बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से वो क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए अपील की। चीफ जस्टिस ने उस अपील को अपने सामने चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर किया। समाअत हुई और तवील समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल पेश हुए, कुछ दीगर वकला भी उस इन चैम्बर प्रोसीडिंग में पेश हुए, जिसमें हमारी इतलात के मुताबिक उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो जो क्यूरेटिव रिव्यू की जो दरख्वास्तें हैं उनके अगेंस्ट जो अपीलें थी उनको वापस करने की बजाय, क्यूरेटिव रिव्यू वापस करने की बजाय ये कहा था कि क्यों ना मैं इसको ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दूं और फिर देख लें कि मामला किस करवट बैठता है। तो अब मेरी जो इतलात हैं, जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक इस तवील अरसे के दौरान उस पर अपना फैसला लिख लिया है, जो ईद के बाद जारी कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, आपको मालूम है, जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है उसको चैलेंज किया गया मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से। फार्मर चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा आए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए, और दीगर कुछ लोग, बैरिस्टर एतजाज एहसन, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की, और भी कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने दरख्वास्तें दायर की। अदालत में आप कह सकते हैं कि एक समातों का दौर चला। रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 समातें हुई, और बिल आखिर मामला जो है वो फिर खटाई में पड़ गया। और इसको भी कुछ लोग वजूहात बता रहे हैं। इसकी एक बुनियादी वजह बताई जा रही है क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया था कि मंगल के रोज़, यानी गुज़िश्ता रोज़, इस मुकदमे को वो कंक्लूड करने जा रहे हैं। ताहम जब गुज़िश्ता रोज़ समाअत कुछ देर जारी रही तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज मुमकिन नहीं होगा, हम अब ईद के बाद इस मुकदमे को सुनेंगे। तो कुछ लोग इसमें ये दावा कर रहे हैं, और हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये तस्वर किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि शायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे एक रोज़ कबल DGISPR ने की थी वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही कोई पैगाम था, और शायद वो पैगाम पहुंच गया और उसके बाद समाअत मौखर कर दी गई। खैर, इस मुकदमे के अंदर आपको मालूम है पहले 2 जजेस, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, खुद ही बेंच से अलग हो गए थे। वो तो खैर इसको बेंच ही नहीं तस्लीम करते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जवाज बनाकर उनके अलग हो जाने के बाद और कुछ एतराज़ात उठाने के बाद जो तहरीरी शक्ल में जस्टिस काजी फायज ईसा ने उठाए हैं, उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ने जब 23 तारीख को 7 रुकनी बेंच बैठा तो याह्या अफरीदी साहब ने उस रोज़ का जो अदालती हुक्मनामा है उसके साथ अपना एक इजाफी नोट लिखा, मगर हैरान कुन तौर पर वो इजाफी नोट 23 तारीख को सामने नहीं आया। वो इजाफी नोट आया है गुज़िश्ता रोज़ मंजर आम पर, और वजह उसकी ये है कि वो इजाफी नोट उस ऑर्डर के साथ लफ्ज़ था जो ऑर्डर 23
جون کی سماعت کا ہے، اور وہ آرڈر بھی گزشتہ روز ہی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو 23 اور 24 کو غالباً سماعت ہوئی اور 25 کو شاید جسٹس منصور علی شاہ پر حکومت کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو گئے، پھر انہوں نے بھی اپنا ایک نوٹ جاری کیا جو اسی روز کی سماعت کے ساتھ سامنے آ گیا، مگر جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ تھا یہ 23 کو تحریر ہونے کے باوجود گزشتہ روز منظر عام پر آیا۔ اب میں آپ کو یہ تاریخوں میں الجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، صرف آپ کو ایک منظرنامہ سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں۔ اس کی ایک ریزن ہے، 23 تاریخ کو جسٹس یحییٰ آفریدی جو پہلی سماعت ہوئی اس پر جو اپنا آرڈر ہے یا اپنا نوٹ ہے اس میں لکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا پہلا قدم ہونا چاہیے کہ ہم فل کورٹ بنائیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ججز کے تحریری اعتراضات ہیں وہ اعتراض کا حوالہ دے رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ سینئر ججز کے جو تحریری اعتراضات ہیں انتہائی سنجیدہ ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت مناسب نہیں ہے کہ میں اس پر اپنی رائے دوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججز کے اعتراضات ہیں اس پر میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اپنی رائے دوں، تو اس سے کم از کم مجھے بطور کورٹ رپورٹر یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی معمول کی طرح اس مقدمے میں آخر میں اپنے آرڈر میں کیا لکھنے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتراضات عدالت میں ہم آہنگی اور عوامی اعتماد کی کامیابی کے لیے مناسب اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ اس مقدمے میں ہم فل کورٹ بنائیں۔ پھر وہ آتے ہیں ملک کے اندر جو سیاسی چارجڈ ماحول ہے اس کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں انتخابات کے لیے سیاسی ماحول جو ہے وہ کافی چارجڈ ہے۔ ایسے چارجڈ ماحول میں موجودہ بینچ پر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں یا اعتراض کیا جا سکتا ہے، ایگزیکٹلی ان کا ورڈ ہے اعتراض کا۔ اب یہ ایک پرٹیکولر لائن ہے جس کے اوپر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اور پھر انہوں نے ایک اور لائن لکھی کہ نظام عدل کی ساکھ کی عمارت عوامی اعتماد پر کھڑی ہے۔ خیر، جو یہ انہوں نے بات کہی ہے ایسے ماحول میں موجودہ بینچ پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، تو اب میں آپ کو واپس تاریخ پر لے کے آتا ہوں۔ 23 تاریخ کو یہ پہلی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا 2 روز بعد بینچ سے علیحدگی اور 2 روز کے بعد ان پر اعتراض آنا، یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہاں پر 23 تاریخ کو جسٹس یحییٰ آفریدی کے 2 روز کے بعد شاید اعتراض آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ خیر، ہم اوور تھنک کر رہے ہوں چیزوں کو، مگر مجھے یہ چیز کافی سگنیفیکنٹ لگی ہے، کیونکہ بہت سے جرنلسٹ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ حکومت نے وقتی طور پر تو اعتراض نہیں کیا جسٹس منصور علی شاہ پر، مگر انہوں نے کرنا ہے، اور یہی اندیشہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی تھا۔ اور جو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا نوٹ لکھا ہے اور اس نوٹ کے اندر جو انہوں نے ایک چارج شیٹ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف رکھی ہے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ پہلے سے اینٹیسپیٹڈ تھیں چیزیں۔ خیر، جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹ ہے اس میں بھی وہ 3 صفحات پر مشتمل ایک طویل نوٹ ہے۔ انہوں نے ایک تو اپنا وہ بتایا کہ کس طرح حکومت سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ان کو اعتراض ہے ان پر، تو حکومت نے کہا کہ ہمیں اعتراض نہیں، اور جب مقدمے کی سماعت آگے چل پڑی تو انہوں نے کہا کہ اعتراض ہے۔ خیر، انہوں نے بینچ سے علیحدگی کا اپنا ایک نوٹ لکھا، اور پھر انہوں نے اس اپنے نوٹ میں بھی یہ بات کہی کہ فل کورٹ نہ بنانے پر مجھے شدید تحفظات تھے اس ملٹری کورٹس والے کیس کے اندر، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اس مقدمے میں فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ بہرحال ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فل کورٹ ہی بنایا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی یہ بات درست ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں جتنے بھی دستیاب ججز ہیں وہ سب ہی اس بینچ میں شامل کیے گئے۔ دیگر تمام ججز جو ہیں وہ یا تو بیرون ملک جا چکے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرح، وہ بھی تقریباً 1.5 ماہ کے لیے غالباً کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر چلے گئے ہیں، اور اسی طرح کچھ دیگر ججز بھی باہر جانے کی تیاری میں ہیں، چھٹیاں منا رہے ہیں۔ ایک جج صاحب غالباً وہ چیف جسٹس کے پاس گئے اور انہوں نے کراچی جانے کی درخواست کی کہ ان کا گھر وہاں پر ہے تو مجھے ذرا آسانی ہوگی۔ انہوں نے کراچی رجسٹری میں مقدمات سننے کا کہا۔ 2 ججز جو ہیں وہ لاہور رجسٹری میں بیٹھ کر مقدمات سن رہے ہیں، تو باقی جو بقیہ ججز تھے اس وقت سپریم کورٹ میں دستیاب وہ یہی 9 ججز تھے، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بھی تھے۔ مگر
اب ان پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے، ایون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں، کہ فل کورٹ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو جو سپریم کورٹ اسلام آباد میں دستیاب ججز ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جتنے بھی ججز انرول ہیں سپریم کورٹ کے اندر ان سب نے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی لنڈن میں ہے، کوئی پیرس میں ہے، ان سب نے واپس آنا اور اس فل کورٹ میں بیٹھنا، ایسا نہیں ہوتا۔ فل کورٹ کا مطلب ہوتا ہے دستیاب تمام ججز۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی اس رائے سے تو ہم بھی کافی حد تک سہمت ہیں، کنونسڈ ہیں کہ یہ فل کورٹ ہی تھا، مگر جو ججز ہیں وہ شاید ابھی بھی نمبرز گیم میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو نمبرز گیم صرف میڈیا کی ایک اصطلاح نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جو ہماری اطلاعات کے مطابق ججز ہیں وہ خود یہ مانتے ہیں کہ چیف جسٹس کے ساتھ 8 ہیں اور دوسری سائڈ پر 7 ہیں، جو کہ اب ان قریب 8 ہونے جا رہے ہیں جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے کے آنے کی وجہ سے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جن کو لائک مائنڈڈ کہا جاتا ہے، جو چیف جسٹس کا دھڑا ہے، کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو دھڑا ہے اس میں سے 1-2 ججز چیف جسٹس صاحب کے پاس آ گئے ہیں۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ایک اور بات معلوم پڑی ہے کہ شاید انہوں نے بھی اظہار ناراضی کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا اس بینچ میں شامل رہنے پر، کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ جب وہ اٹھ کر جا رہے ہیں تو شاید دیگر ججز بھی ان کے ساتھ جائیں، مگر کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں گیا ماں سوائے جسٹس سردار طارق مسعود کے، جن کے ساتھ ان کی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اب اس ضمن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف ایک کیوریٹو ریویو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس کیوریٹو ریویو کے اوپر چیف جسٹس پاکستان نے فیصلہ دینا ہے، اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے حوالے سے ایک ایسی چیز ہے چیف جسٹس کے پاس کہ وہ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، گو کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کو اوپن کورٹ میں بھی چیف جسٹس نہیں لگائیں گے، اور یوں ہی اپنے اس چیمبر اپیل میں جو آرڈر وہ جاری کریں گے اس میں اس کیوریٹو ریویو کو چیف جسٹس واپس بھیجنے والے ہیں، اور جو حکومتی درخواست ہے وہ منظور ہونے جا رہی ہے۔ مگر حکومت کو ایک جانب یہاں پر تو ان کی جو استدعا ہے وہ منظور ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب 2 مختلف فیصلے ہیں جو اس وقت ریزروڈ ہیں، اور ان میں ایک آڈیو لیکس کمیشن پر حکومتی اعتراضات ہیں جو بینچ کے اوپر حکومت نے اٹھائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر حکومت نے اعتراضات اٹھائے تھے آڈیو لیکس کمیشن کیس کی سماعت کرنے پر، اور اس پر عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی تحریر ہو چکا ہے، اور عید کے بعد یہ بم بھی حکومت کے سر پر پھٹنے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عید کے بعد کا ہفتہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور اس ہفتے کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوں گے، اور کچھ ججز جو ہیں وہ ان کی عدم دستیابی کے باعث ملٹری کورٹ کا کیس تو البتہ نہیں لگ رہا آئندہ تقریباً 1 سے 2 ہفتوں کے اندر، مگر کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک۔